मसीह यीशु के कदूस जलाली और बाबरकत नाम में आप सब की खिदमत में सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो हमारा अनुमान है वो सलीब के ताल्लुक़ से है, क्योंकि सलीब जो है मसीहों की फतह याबी का निशान है। क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाई और उनके अल्फाज से ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। आज हम इस मौजू पर बात करेंगे, कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को आपके सामने बयान करेंगे। इस क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावन अपने खुदा के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए, आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, घड़ी इस लम्हे के लिए। ऐ खुदावन, मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमें आज मौका फराहम किया कि हम सुबह सवेरे उठकर अपने आप को तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। ऐ खुदावन खुदा, जितने बहन भाई आज की क्लास में आए उनको नाम बनाम बरकतों से माला माल करना। मैं भाई शहजाद के लिए जो USA से हैं, उनके जो भी मामलात हैं, ऐ खुदावन तू जानता है, उन पर करम की नज़र कर ताकि वो खुशहाल रह कर ऐ खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करने वाले बन सकें। भाई फैबियन के लिए, दिल कालूम के लिए, ऐ खुदावन खुदा, और जितने भी हमारे दीगर साथी हैं उनके साथ होना, उनको छूना, ताकि हमारी इस मिनिस्ट्री को आगे बढ़ने में ऐ खुदावन और मदद मिल सके। ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का जिंदगी बख्श पाक कलाम हम सबके सामने बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। और मैं आज आपके सामने खुदा के कलाम में से चंद बातें रखना चाहता हूं कि हमारा जो असल तल्लक पाकिस्तान मसीह रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप से है। तो आज मैं बाइबल की चंद बातें सलीब के बारे जो वाक़यात गुजरे हैं बयान करना चाहता हूं कि यहूदा के पैदा होने से 1000 साल पहले दाऊद नबी ने एक पेशेनगोई की। दाऊद नबी ने यहूदा अस्करियोती के पैदा होने से 1000 साल पहले पेशेनगोई की कि वो अपनी खिदमत छोड़ देगा, अपना ओहदा छोड़ देगा और वो छोड़कर चला जाएगा और उसकी दुआ भी गुनाह गिनी जाएगी। ज़बूर 109 में लिखा है, उसकी 7वीं आयत से 11वीं आयत तक, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। इसके बाद यहूदा जो है ये यीशु का शागिर्द था। खुदावंद यीशु मसीह जहां भी जाता था और इसके शागिर्द यीशु के साथ रहते थे और यहूदा भी उनके साथ रहता था। आखिरी फसह भी जब हुई तो खुदावंद यीशु मसीह ने सब शागिर्दों से कहा, लो ये मेरा गोश्त है और ये मेरा खून है, मेरी यादगारी के लिए इसी तरह करते रहना। और यहूदा ने वो नवाला जो लिया बाहर फेंक दिया। क्यों फेंक दिया? क्यों? बेवफा निकला। बेवफाई करने वाला इंसान कभी कामयाब नहीं होता। बेवफाई करने वाला इंसान कभी सरफराज नहीं होता। बेवफाई करने वाला इंसान कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होता।
تو یہودا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا، اس لیے کہ یہودا کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیشن گوئیاں ہو چکی تھیں کہ یہودا اپنا عہدہ چھوڑ کر چلے جائے گا۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے، کوئی نہ ٹھہرائے اس کو، وہ خود ہی مجرم ٹھہرے۔ جب اس کی عدالت ہو تو وہ خود ہی مجرم ٹھہرے، اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اور اس کا منصب کوئی دوسرا بن جائے، اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے۔ تو آج لکھا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، کوئی نہ ہو جو یہودا پر ترس کھائے، نہ اس کے یتیم بچوں پر ترس کھائے، اس کے بچوں کو دور جا کر ویرانوں میں ٹکڑے مانگنے پڑے۔ تو آج اسی طرح یہودا عسکریوتی کے بارے داؤد نبی نے مسیح کے پیدا ہونے سے اور یہودا کے پیدا ہونے سے 1000 سال پہلے یہ زبور میں لکھا ہے۔ زبور 109 اس کی 7ویں آیت سے 11ویں آیت تک آپ پڑھ سکتے ہیں کہ یہ سارا حوالہ جو ہے یہودا عسکریوتی کے بارے لکھا ہے کہ جب اس کی عدالت ہو تو وہ مجرم ٹھہرے، اور اس کی دعا بھی گناہ گنی جائے، اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو پھانسی دینی ہے۔ تو داؤد نبی پہلے ہی بتا رہا ہے وہ اپنے آپ کو پھانسی دے دے گا، اور بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے یتیم ہو جائیں گے، کوئی نہ ہو جو اس پر ترس کھائے۔ تو اگر ہم دیکھتے ہیں، پہلا نمبر یہودا نے نوالا پھینک دیا، دوسرا گتسمنی باغ میں حقیقی طور پر یہودا یسوع کو پکڑوانے کے لیے آ گیا۔ تو جو دشمن سے یسوع کو پکڑنے والے، ان سے یہودا نے کہا تھا جس کا میں بوسہ لوں، آپ سمجھ لینا کہ آپ نے اسی کو پکڑنا ہے۔ تو جب یہودا نے بوسہ لیا تو انہوں نے یسوع پر ہاتھ ڈال لیا، یہودا وہاں سے غائب ہو گیا۔ تو اسی طرح اعمال کی کتاب پہلا باب پڑھیں گے، ہے ٹائم کہ نہیں؟ صرف ایک۔ اچھا، اسی طرح میں چند باتیں اور بھی آپ کے سامنے یہودا کے بارے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہودا کے بارے پالوس رسول نے اعمال کی کتاب، اعمال کی کتاب پہلا باب، ہاں جی، کتنی آیت؟ 20 آیت۔ یہ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 20ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام 20 آیت 20 آیت یہی ہے، ہاں۔ اس کا گھر زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے۔ کہاں لکھا ہے؟ زبور میں، کہ یہودا کا گھر اجڑ جائے، ہاں جی، اور اس میں بسنے والا کوئی نہ رہے، اور اس کا عہدہ دوسرا لے، اس کا منصب کوئی دوسرا بن جائے، اس کا عہدہ کوئی دوسرا لے لے۔ جو زبور میں داؤد نبی نے لکھا ہے ایسا ہی ہو رہا ہے، ہاں جی۔ بس جتنے عرصے تک خداوند یسوع ہمارے ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر
खुदावन के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहे उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। एक मर्द यीशु के जी उठने का गवाह बने, क्योंकि हम 12 थे और 11 रह गए हैं। फिर हम चाहते हैं कि हम 12 के 12 ही पूरे हो जाएं। तो 12वां जब उन्होंने चुना, देखो दाऊद नबी 1000 साल पहले रूल कुद्दस से ममूर होकर ये देख रहा है, उस पर अल्हाम उतर रहा है, खुदा रूबरू दिखा रहा है कि यहूदा यीशु को पकड़वा देगा, अपना औहदा छोड़कर चला जाएगा, उसके औहदे पर कोई दूसरा फैज़याब हो जाएगा। हाँ जी, पढ़ेंगे। फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है और जिसका लक़ब यूस्तिस है, दूसरा मितिया को, और ये कहकर दुआ की कि ऐ खुदावन, तू जो सबके दिलों की जानता है, ये जाहिर करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है, और वो इस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह गया। उन्होंने उसके बारे में कुरा डाला और कुरा मितिया के नाम का निकला, बस वो 11 रसूलों के साथ हो गया। फिर 12 के 12 हो गए, जिसको यहूदा छोड़कर चला गया, जिस औहदे को, उसी औहदे पर रसूलों ने दुआ की, रोजा रखा और 2 को पेश किया और 2 को चुना, और 2 में से एक कामयाब हुआ जिसका नाम अरमतिया था। तो फिर 12 के 12 हो गए। जबूर नवीस 1000 साल पहले, 1000 साल पहले ये सब कुछ खुली आंखों से देख रहा है कि 2 आदमी पेश किए जाएंगे, उन पर कुरा डाला जाएगा और एक उनमें सरफराज किया जाएगा। जिस खिदमत को यहूदा छोड़कर चला जाएगा, उस खिदमत के लिए अरमतिया को दोबारा बहाल किया जाएगा ताकि वो 12 के 12 हो जाएं। ये है बाइबल, जिसके अंदर सच्चाई है। लिखा इब्ने आदम के साथ जो कुछ होना था वो हो ही रहा है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीले से वो पकड़वाया गया। तो आज इसी तरह यर्मिया की किताब, यर्मिया 11 बाब की 19वीं आयत देखे। यर्मिया नबी का सहीफा 11वां बाब की 19वीं आयत का हम मुतालिया करेंगे। लेकिन मैं उस पालतू बर्रा की मानत था जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं। यीशु खुद कह रहा है, यीशु यर्मिया नबी की बाबत ये पेशन गोई खुद कर रहा है कि मैं उस पालतू बर्रा की मानद हूं जिसे ज़बा करने के लिए ले जाते हैं। तो आप जानते हैं, यशाया की किताब मेरे साथ निकालेंगे जी, 53 बाब 7वीं आयत, कि यीशु को यशाया भी बयान करता है कि इसी तरह ले गए। हाँ जी, यशाया नबी का सहीफा उसका 53वां बाब और उसकी 7वीं आयत, वो सताया गया तो भी उसने बर्दाश्त की और मुंह ना खोला, जिस तरह बर्रा जिसे ज़बा करने को ले जाते हैं, और जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेज़बान है, उसी तरह वो खामोश रहा, वो जुल्म का उसी तरह वो खामोश रहा। यर्मिया नबी ने खूब बयान किया
کہ یرمیہ کی معرفت یسوع نے خود کہہ دیا کہ میں اس پالتو برا کی مانند ہوں جسے ذبح کرنے کے لیے لے جاتے ہیں۔ تو آج اسی بات کو یسایہ نبی نے دہرایا کہ جب یسوع کو صلیب پر لے جائیں گے تو ایسے پکڑ کر لے جائیں گے جیسے پالتو برے کو لے کر جاتے ہیں، وہ خاموش رہتا، اس نے کوئی اپنی زبان سے الفاظ ایسا نہیں بیان کیا۔ اسی صحیفے کو حبشی خوجہ ہر روز پڑھتا تھا۔ اعمال کی کتاب 8 باب اس کی 32ویں آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ آٹھ باب کی 32ویں۔ پس فلیپس، ایک منٹ، 32ویں آیت، ہاں جی 26 سے شروع کر دیں ذرا کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں، پھر خداوند کے فرشتہ نے فلیپس سے کہا کہ اٹھ کر دکن کی طرف اس راہ تک جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے اور جنگل میں ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا تو دیکھو ایک حبشی خوجہ آ رہا تھا، وہ حبشیوں کی ملکہ کنداکے کا ایک وزیر تھا اور اس کے سارے خزانے کا مختار تھا، اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا۔ وہ اپنے رتھ پر بیٹھا ہوا اور یسایہ نبی کے صحیفہ کو پڑھتا ہوا واپس جا رہا تھا۔ روح نے فلیپس سے کہا کہ نزدیک جا کر اس کے ساتھ ہو لے۔ پس فلیپس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ تو جو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک مجھے کوئی ہدایت نہ کرے۔ اور اس نے فلیپس سے درخواست کی کہ میرے پاس آ بیٹھ۔ کتاب مقدس کی جو وہ عبارت پڑھ رہا تھا وہ یہ تھی، لوگ اسے بھیڑ کی طرح ذبح کرنے کو لے گئے، اور جس طرح برہ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہیں کھولا۔ بائبل میں لکھا ہے کہ حبشی خوجہ ایک وزیر پڑھا لکھا آدمی تھا۔ یہی پیشن گوئی یسایہ نبی کی جو 53 باب کی 7ویں آیت میں لکھی ہے، ہر روز پڑھتا تھا لیکن سمجھ نہیں رہا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک دن خدا کے روح نے فلیپس سے کہا کہ جا اس سے پوچھ کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے یا نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے، میں پڑھتا تو ہر روز ہوں لیکن سمجھ نہیں سکتا۔ تو فلیپس نے کہا اپنے رتھ پر سے نیچے اتر کر میرے پاس بیٹھ، میں تجھے سکھاتا ہوں، میں تجھے سمجھاتا ہوں جو تو ہر روز پڑھتا ہے۔ تو فلیپس نے بتایا کہ جو تو پڑھ رہا ہے یہ یرمیہ بھی یہی کہتا ہے، یسایہ بھی یہی کہتا ہے کہ میں اس پالتو برا کی مانند ہوں۔ تو یہ وہی ذکر ہے جو یرمیہ کا اور یسایہ کا جو تو پڑھ رہا ہے۔ یرمیہ 11 باب 19ویں آیت میں اس کا ذکر ہے، یسایہ 53 باب 5 سے 7 آیت تک اس کا ذکر ہے۔ جو تو پڑھ رہا ہے، تو پھر اس نے سمجھا کہ جب تک خدا کسی کا ذہن نہ کھولے تب تک کوئی کتاب کو سمجھ نہیں سکتا۔ پڑھ تو سکتا ہے۔ لوکا کی انجیل 24 باب 45 دیکھیں کہ یسوع کے شاگرد بھی یسوع کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ جب یسوع نے ان کے ذہن کو کھولا تو پھر ان کو یاد آیا
کہ ہم ان باتوں کو جانتے تھے لیکن نا واقف رہے۔ 24 باب کی 45ویں آیت۔ جی 24 باب کی۔ پھر اس نے نگاہ کی، ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھیں۔ پھر یسوع نے اپنے شاگردوں کے ذہن کو کھولا تاکہ وہ کتاب مقدس کو سمجھے۔ تو جن لوگوں کے ذہن بند ہے وہ کتاب مقدس کو کیسے سمجھتے ہیں؟ ناپاک آدمی، جھوٹے آدمی، جادوگر آدمی، فریبی آدمی، نکمے آدمی، نشے باز آدمی، بت پرست آدمی کیسے بائبل مقدس کو سمجھتے ہیں؟ ان کو سمجھ نہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں۔ جب تک خدا کسی کے ذہن کو نہ کھولے وہ کتاب کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو یسایہ کی کتاب 50 باب 6 آیت میرے ساتھ نکالیں گے آپ۔ 50 باب کی 6 آیت۔ یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 50واں باب، اس کی 6 آیت پر ہم غور کریں گے۔ خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹھ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی۔ تو آپ جانتے ہیں متی کی انجیل نکالیں گے آپ، جی 26 باب کی 67 ہے۔ بائبل میں لکھا ہے، یسایہ نبی یہ بیان کر رہا ہے کہ یسوع کی پیٹھ پر کوڑے بھی مارے جائیں گے، یسوع کی پشت پر کوڑے بھی مارے جائیں گے، نازک بدن پر کوڑے مارے جائیں گے، یسوع کی داڑھی بھی نوچی جائے گی۔ تو آپ جانتے ہیں داڑھی بھی نوچی گئی، کوڑے بھی یسوع کو مارے گئے اور یسوع کے منہ پر بھی تھوکا گیا، جو یسایہ نبی پہلے ہی بتا رہا ہے۔ ہاں جی 26 باب کی 67 ہے۔ 67ویں آیت۔ 67۔ جی اس پر انہوں نے اس کے منہ پر تھوکا اور اس کے مکے مارے، اور بعض نے تماچے مار کر کہا، اے مسیح ہمیں نبوت کر کے بتا تجھے کس نے مارا؟ ایسا ہی ہوا جی، جیسے یسایہ نبی نے مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ یسوع جب پکڑوایا جائے گا تو یسوع کے مکے مارے جائیں گے، یسوع کے منہ پر تھوکا جائے گا، یسوع کے منہ پر تماچے مارے جائیں گے، یسوع کی داڑھی میں سے بال بھی نوچے جائیں گے، اور وہ خاموش رہے گا۔ کیا رہے گا جی؟ وہ خاموش رہے گا۔ تو ایسے ہی ہوا کہ یسوع کیا رہا؟ خاموش رہا۔ تو ہم جانتے ہیں ان سب باتوں کو کہ جن کا ذہن ابھی تک بند ہے وہ کتاب مقدس کو پڑھ تو سکتے ہیں لیکن سمجھ نہیں سکتے۔ ہوشیہ کی کتاب 13 باب 14 آیت میرے ساتھ نکالے۔ ہوشیہ کی کتاب 13 باب 14 آیت۔ جی 13واں باب، اس کی 14ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ میں ان کو پاتال کے قابو سے نجات دوں گا، میں ان کو موت سے چھڑاؤں گا۔ اے موت تیری وبا کہاں ہے؟ اے پاتال تیری ہلاکت کہاں ہے؟ یسوع نے، ہوشیہ نبی یہ بیان کر رہا ہے مسیح کے پیدا ہونے سے 725 برس پہلے
کہ ہوشیہ پر الہام نازل ہوا. ہوشیہ کو براہ راست یسوع کہہ رہا ہے کہ میں جب مصلوب ہوں گا تو میں پتال کے قابو سے جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کو نجات دوں گا، قبریں کھول دوں گا، قبروں میں سے باہر ان کو نکالوں گا. تو اسی طرح یوحنا کی انجیل 5:25 آج میرے ساتھ نکال لیں. اس کی 25ویں آیت. میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے بلکہ ابھی ہے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے. کون سنیں گے؟ جتنے مردے خدا کے بیٹے کی آواز. یوحنا رسول یہ بیان کر رہا ہے، یوحنا عارف یہ بیان کر رہا ہے کہ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. متی کی انجیل 27:50 دیکھے کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، جتنے سنیں گے وہ سب زندہ ہو جائیں گے. تو کیسے زندہ ہوں گے؟ ہاں جی 27:50. رسول کی انجیل اس کا 27واں باب اس کی 50ویں آیت 50 سے 53 آتا. جی. یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے. کیا ہو گیا آگے؟ اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی بھی دیے. بے شمار عالموں کا جو ذہن ہے، عالموں کے خیال ہے کہ یسوع نے صرف 3 مردے زندہ کیے ہیں. بے شمار سوالوں میں بھی میں سنتا ہوں، بعض اوقات میں نے کسی کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے، لیکن سمجھنا جب تک ذہن خدا نہ کسی کا روشن کرے تب تک بائبل کو سمجھ نہیں سکتا. تو بائبل میں کیا لکھا ہے؟ جب یسوع صلیب پر تھے تو اس کی آواز سن کر جب یسوع نے کہا اے باپ ان کے گناہ معاف کر، اے باپ ان کو کیا کر، معاف کر، تو جب مردوں نے آواز سنی تو قبریں کھل گئی، چٹانیں تڑک گئی، اور بہت سے جسم لے کر مردے قبروں سے باہر آ گئے اور اپنے گھر میں چلے گئے اور لوگوں کو دکھائی بھی دیے. یہ یسوع نے لا تعداد مردوں کو زندہ کیا ہے. تو عالم لوگ، پروفیسر لوگ، مقرر لوگ یہ صرف 3 تک بیٹھے ہوئے ہیں کہ یسوع نے دنیا میں 3 مردے زندہ کی ہیں. بائبل میں لکھا ہے جتنے معجزے یسوع نے دنیا میں کیے ہیں، جتنے مردے زندہ کیے ہیں، اگر ان کی تعداد لکھی جاتی تو اتنی بڑی کتاب ہوتی کہ ساری عمر آپ اٹھا بھی نہ سکتے. پڑھنا تو دور کی بات ہے، اٹھا بھی نہ سکتے. تو آج حزقیل کتاب 37 باب 12ویں آیت میرے ساتھ نکال لیں. تو یسوع کے بارے حزقیل نبی بھی کیا رہا ہے، بلکہ 1 سے 12 تک پڑھ دیں. حزقیل 37 باب کہ یسوع جب صلیب پر جائے گا تو جب 7 کلمے بولے گا تو 7 کلمے بولنے کے درمیان ایک بہت بڑا زمین کے اندر معجزہ ہونا شروع ہو جائے گا کہ جہاں جہاں پر ہڈیاں مردوں کی بکھری ہے
وہ ایک جگہ جمع ہو جائے گی۔ بعض کا میری بات سنیں، ایسا ہوتا ہے کہ بازو کٹ جاتا ہے اور بازو کسی اور جگہ پر دفن ہوتا ہے، انسان اس کے بعد بھی 20 سال زندہ رہتا ہے، تو انسان کسی اور جگہ پر زندہ ہوتا ہے، دفن ہوتا ہے۔ اسی طرح ٹانگ کٹ جاتی ہے، وہ کسی اور جگہ پر دفن ہوتی ہے، مردہ کسی اور جگہ پر دفن ہوتا ہے۔ تو حزقیل یہ آواز دے رہا ہے، جب یسوع صلیب پر ہوگا تو جب وہ 7 کلمے بولے گا تو 7 کلموں کی آواز سنتے ہی پوری دنیا میں کیا ہوگا؟ زلزلہ آنا شروع ہو جائے گا اور قبریں کھل جائیں گی اور ہڈیاں آپس میں آ کر جڑ جائیں گی۔ اگر کسی کا بازو امریکہ میں کٹا ہے تو وہ وہاں ہی دفن ہو گیا، تو جسم پاکستان میں، وہ بازو وہاں سے پاکستان آ جائے گا۔ ہر کسی کا جسم آپس میں کیا ہو جائے گا؟ ایک ایک ہڈی آپس میں جڑ جائے گی۔ ہاں جی، حزقیل کی کتاب اس کا 37واں باب اس کی پہلی آیت، خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا، اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں باکثرت اور نہایت سوکھی تھیں، اور اس نے مجھے فرمایا، اے آدم زاد، کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا، اے خداوند خدا، تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا کہ تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ کہ اے سوکھی ہڈیوں، خداوند کے کلام کو سنو۔ اے سوکھی ہڈیوں، خدا کے کلام کو سنو۔ تو یسوع صلیب پر کلام بیان کر رہا ہے، یسوع صلیب پر 7 کلمے ادا کر رہا ہے۔ اسی وقت کے انتظار میں حزقیل نبی نے یہ بیان کیا۔ ہاں جی، خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا۔ میں ہڈیوں کے اندر کیا ڈالوں گا؟ روح ڈالوں گا۔ کب ڈالوں گا؟ جب یسوع صلیب پر جائے گا۔ ہماری فتح صلیب ہے، ہمارا آن صلیب ہے، ہمارا ایمان صلیب ہے، ہمارا نشان صلیب ہے۔ ہاں جی، اور تم زندہ ہو جاؤ گی، میں تم پر نسیں پھیلا دوں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تمہیں چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی۔ کیا ہو جاؤ گے تم؟ پھر زندہ ہو جاؤ گی۔ ہاں جی، آگے 12ویں آیت پڑھ دیں۔ 12ویں آیت، اس لیے تو نبوت کر کے ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، اے میرے لوگوں، دیکھو میں تمہاری قبروں کو اے میرے لوگوں، میں تمہاری قبروں کو کھولوں گا اور ان میں سے باہر بھی، اور تم کو ان سے باہر تم کو قبروں سے باہر بھی نکالوں گا۔ آپ دوبارہ متی کی انجیل 27 باب 50 سے 53 آیت پڑھے کہ یسوع نے جب 7 کلمے بولے، یسوع تو صلیب پر ہے، اس کی آواز جو حزقیل کی معرفت خدا نے فرمائی، نبوت کی، وہ پوری ہو رہی ہے۔ ہاں جی، متی کی انجیل 27 باب 27 باب اس کی 50ویں آیت، یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ ہاں جی، اور بہتوں کو دکھائی دی۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی۔ کیا اپنے اپنے گھر میں مردے آگے؟ پہلا کرنتھیوں کا خط 15 باب 55 آیت دیکھے، جب یسوع 7 کلمے بول رہا ہے تو اس کی آواز زمین کے نیچے بھی جا رہی ہے، سمان کے اوپر بھی جا رہی ہے۔ پہلا کرنتھیوں
15 बाब जी जी 55 आयत। जब यीशु 7 कलमे बोल रहा है तो वो सलीब पर है, तो 7 ही कलमे जो थे वो फतह मंदी के थे। तो हमारी जिंदगी फतह मंदी में है, हमारी सलीब फतह मंदी का निशान है। हाँ जी। पौलुस रसूल का खत करंथियों के नाम, पहला करंथियों का आम खत 15 बाब 15 बाब उसकी 55 आयत। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग आए मौत तेरी फतह कहाँ रही। जब यीशु सलीब पर थे तो जलजला आया और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और मुर्दे कब्रों में से बाहर निकल आए और अपने अपने घर में वो, अपने अपने शहर में वो चले गए। और बहुत से लोगों को कब्रों से बाहर निकलते दिखाई भी दिए। तो यीशु ने मौत से कहा, आए मौत तेरी फतह कहाँ रही, आए मौत तेरी वबा कहाँ रही, आए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। जो कहा था यूहन्ना आरफ ने कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे, जितने सुनेंगे कब्रों से बाहर आ जाएंगे। हिजकियेल ने भी यही कहा था कि हड्डियां आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, जलजला आएगा तो बहुत से जिस्म जो जिंदा होकर बाहर भी निकल आएंगे। तो आज मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं। मकाशवा किताब जी 6 बाब 9 से 11 तक आप देखेंगे कि 5वीं मोहर जब यीशु ने खोली तो वो जमीन के अंदर जाके खोली। यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका 5वां बाब उसकी 9वीं आयत। और ये वो नया गीत गाने लगे कि तू ही इस किताब को लेने और उसकी मुहरें खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर एक कबीला और अहले ज़बान और उम्मत और कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। क्या किया यीशु ने? ज़बा होकर सारी उम्र को, उम्मत को खरीद लिया। 6 बाब की नामिया देखें। 6 बाब के 9 आयत। हाँ जी। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने कुर्बानगाह के नीचे उनकी रूहें देखीं जो खुदा के कलाम के सबब से और गवाही पर कायम रहने के बायस मारे गए थे। और वो बड़ी आवाज से चलाकर बोली कि ए मालिक, ए कदूस व बरहक, तू कब तक इंसाफ ना करेगा और जमीन के रहने वालों से हमारे खून का बदला ना लेगा। और उनमें से हर एक को सफ़ेद जामा दिया गया और उनसे कहा गया कि थोड़ी मुद्दत आराम करो जब तक कि तुम्हारे हम खिदमत और भाइयों का शुमार पूरा ना हो जाए। तो जब यीशु ने 7वां कलमा बोला, आए बाप मैं अपना रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो उसके बाद यीशु कहाँ हो गए? खुद भी कब्रिस्तान के अंदर चले गए। यीशु की कब्र कहाँ थी? जैतून के पहाड़ पर, गतसमनी के बाग के अंदर। जब यीशु कब्रिस्तान में गए तो 3 दिन कहाँ रहे? कब्र के अंदर। तो जितने मुर्दे थे, जितने मुर्दे थे वो सब जिंदा हो गए। वो यीशु का कलाम सुनते रहे। यीशु जितनी देर कब्रिस्तान के अंदर रहे मनादी करते रहे। तो वो कह रहे हैं, आए मालिक हम कब तक कब्रों के अंदर रहेंगे? यीशु ने उनको तसल्ली दी और उनको सफ़ेद जामे दिए, सफ़ेद लिबास दिए, ये कपड़े बदलो और थोड़ी देर और आराम करो। मैं तो सुबह
قبر سے باہر چلا جاؤں گا، پھر اسی طرح 50 دن تک زمین پر رہوں گا، 40 دن تک منادی بھی کرتا رہوں گا، 50ویں دن آسمان پر میں چلا جاؤں گا۔ تم تھوڑی دیر کیا کرو، یہاں آرام کرو، میں صبح کیا کروں گا، قبر سے باہر نکل آؤں گا، تو میری عید لوگ منائیں گے۔ یسوع کے زندہ ہونے کی عید ایسٹر کے دن ہوتی ہے، تم قبرستان کے اندر ہی عید مناؤ اور میں زمین پر چلا جاؤں گا، پتال سے باہر نکل آؤں گا، میری عید دنیا منائے گی۔ تو آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق پیدا ہوا، یسوع کتاب مقدس کے مطابق زندہ ہوا، کتاب مقدس کے مطابق زندہ ہونے کے بعد بہت سے معجزے بھی کیے، کتاب مقدس کے مطابق یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد معجزات بھی بہت زیادہ کرتے رہے۔ یوحنا کی انجیل 20 باب 26ویں آیت میرے ساتھ نکالیں۔ یوحنا رسول کی انجیل 20 باب 26ویں آیت۔ ہاں، 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔ توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا، مبارک ہے وہ جو بغیر دیکھے۔ مبارک ہے وہ جو جب یسوع مردوں میں سے زندہ ہوئے تو پہلی بار بھی 4 اپریل کو زندہ ہوئے، تو آج بھی 4 اپریل کو عید آ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے یسوع زندہ ہونے کے بعد فرشتے کو دکھائی دیا، اس کے بعد عورتوں کو دکھائی دیا، اس کے بعد شاگردوں کو دکھائی دیا، پھر دوسری بار ایک بند کمرے میں شاگرد دعا کر رہے تھے تو یسوع ان کے درمیان بند کمرے میں آ گیا، تو سب لوگوں نے یقین کیا کہ یہ یسوع ہے۔ تو توما نے کیا کہا، جب تک میں تیرے ہاتھوں کے سراہوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں ہرگز یقین نہ۔ یسوع نے کہا، توما تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہے وہ جو بن دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو یوحنا کی انجیل 21 باب میرے ساتھ نکالیں کہ 10 آیت سے 14 آیت تک۔ یوحنا رسول کی انجیل 21واں باب اس کی 10 آیت سے 14 تک ہم دیکھیں گے۔ یسوع نے ان سے کہا، جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ۔ شمعون پترس نے چڑھ کر 153 بڑی مچھلیوں سے بھرا ہوا جال کھینچا، مگر باوجود مچھلیوں کی کثرت کے جال نہ پھٹا۔ یسوع نے ان سے کہا، آؤ کھانا کھا لو، اور شاگردوں میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اس سے پوچھتا کہ تو کون ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خداوند ہی ہے۔ یسوع آیا اور روٹی لے کر انہیں دی، اسی طرح مچھلی بھی دی۔ یسوع مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد یہ تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ یسوع مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد تیسری بار شاگردوں پر ظاہر ہوا۔ تو یسوع کے شاگرد ساری رات جال ڈالتے رہے لیکن کوئی مچھلی ہاتھ نہ آئی۔ تو یسوع نے کہا پترس سے، گہرے میں ڈالو۔ تو جب انہوں نے گہرے میں ڈالا تو ایک ہی جال میں 153 مچھلیاں آ گئیں۔ تو یہ معجزہ یسوع نے مردوں میں سے زندہ ہونے کے بعد تیسری بار کیا۔ یسوع 40 دن تک بہت زیادہ معجزات بھی کرتے رہے، اس لیے
کہ لکھا ہے اعمال پہلے باب کی 3 آیت میں کہ وہ دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں کے ساتھ پڑھے جی اعمال پہلا باب 3 آیت کہ وہ بہت سے ثبوتوں کے ساتھ 40 دن تک اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر بھی کرتا رہے گا۔ یہ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 3 آیت کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا۔ کتنے دن تک؟ 40 دن۔ 40 دن تک زندہ یسوع نے اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر بھی کیا، تو 40 دن تک خدا کی انجیل کی بشارت بھی کرتا رہا۔ تو اسی طرح پہلا کرنتھیوں کے نام کا خاطر 15 باب 3 آیت سے 5 تک دیکھیں۔ 40 دن بے شمار لوگوں کو یسوع زندہ بھی نظر آتے رہے، معجزات بھی کرتے رہے اور یسوع سے مخاطب ہو کر بات بھی کرتے رہے۔ ہاں جی، پہلا کرنتھیوں 15واں باب اس کی 3 آیت، چنانچہ ان میں سے سب سے پہلے تم ہی کو بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے ہوا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا اور کیفا اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ بائبل میں پالوس رسول کیا بتا رہا ہے کہ جب یسوع زندہ ہوا تو بے شمار لوگوں کو نظر آیا، شاگردوں کو بھی نظر آیا، 500 زیادہ لوگوں کو ایک بار بھی نظر آیا اور بعد میں مجھے بھی نظر آیا۔ اس کے بعد آخری حوالہ پہلا باب جی کون سا؟ اسی کا اعمال کی کتاب پہلا باب 10 آیت۔ اس سب کو نظر آنے کے بعد یسوع آسمان پر صعود فرما گئے۔ ہاں جی، رسولوں کے اعمال پہلا باب اس کی 10 آیت، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا اسی طرح پھر آئے گا، اور جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے اسی طرح آتے بھی۔ ہاں جی، تب وہ اس پہاڑ پر جو زیتون کا کہلاتا ہے، کہاں سے یسوع صعود فرما گئے؟ زیتون کے پہاڑ سے۔ یسوع مردوں میں سے زندہ ہو کر 50 دن تک زمین پر منادی بھی کرتے رہے، 50ویں دن کیا ہو گئے؟ آسمان پر سب لوگوں کے سامنے گئے۔ جب یسوع زیتون کے پہاڑ پر سے تیسری چوٹی سے آسمان پر صعود فرما گئے تو بے شمار دنیا یسوع کو آسمان پر جاتے دیکھ رہی تھی۔ تو 2 فرشتے آسمان سے آگے، انہوں نے کہا، اے گلیلی مردو، تم آسمان کی طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ جیسے یسوع کو آسمان پر جاتا دیکھا ویسے آتے بھی دیکھے گے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ اب ہم آخر میں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں گے جو اس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں۔ اسٹیفن جان ہیں کراچی سے، اور اسی طرح ایک اور بھائی ہیں ہمارے ساتھ عمران سندھو، اور ان کے لیے دعا کریں، بھائی فیبین کے لیے، اور ایک اور منوہر مسیح ہے، ان کے لیے بھی خاص طور پر دعا کی جائے۔ بھائی باجی رضیہ کی والدہ کے لیے، اور انکل بشیر کے لیے، اور کامران کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ بھائی شہزاد جو کہ USA سے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔
हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। जितने लोगों के नाम लिए गए हैं इन सब पर आसमान से अपनी बरकत वाला हाथ बुलंद कर दे। मैं मसरत के लिए, बाजी सनोबर के लिए, फरा के लिए, अनवर के लिए, दीगर जितने लोगों की दरख्वास्त हमारे पास है, आसमान से तेरी शफा वाला हाथ उतरता देखना चाहता हूँ। इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, इन सब लोगों के ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इनका जो जो भी मसाइल है आज अपने कदूस नाम पर हल कर दे, ताकि किसी के दिल में कोई गम ना रहे, कोई अदासी ना रहे, कोई मायूसी ना रहे, कोई बीमारी ना रहे, कोई परेशानी ना रहे, कोई मुसीबत ना रहे। आज जितने लोगों के नाम फेसबुक पर मौजूद पड़े हैं, जितने लोग तेरा कलाम सुन रहे हैं, इन पर आसमान से अपनी शफा वाला हाथ बुलंद कर दे। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती है। आमीन। कल हम सुबह नए मजमून के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तो आप सबको दावत है कि ज़रूर सुबह 6 से 7 बजे खुदावंद के पाक कलाम को सुने, सीखें और उस पर अमल करें। और उसके अलावा हम शाम को 6 से 7 बजे अपने चर्च से लाइव होते हैं, तो ज़रूर है कि आप उस वक़्त भी खुदावंद के पाक कलाम से मुस्तफ़ीद हो। खुदावंद आपके घरानों को ढेरों बरक़ात से माला माल करे। आमीन।